अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज हफ्ता 20 जुलाई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन का इजाफा होगा। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है। IT पार्क की तामीर में ताउन पर जनूबी कोरिया की हुकूमत के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे में खिताब। कलअदम TTP के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। नूर वली की अफगानिस्तान में मौजूदगी और पाकिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी करवाने पर अफगान अबूरी हुकूमत से एहतजाज भी किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 97वें यौम तासीस की तकरीब। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज PNS यरमूक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरे हिंद में तैनात कर दिया। बहरी जंगी जहाज पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। IT के मैदान में बड़ी कामयाबी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात $3.22 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। मुल्क सियासी और इक्तसादी बहरान का शिकार है। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात जमा हों और गुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में खिताब। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुर्रम अजीज खान की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। अबू ज़हबी पोर्ट्स अगले 10 साल में कराची बंदरगाह पर $25 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। गजा में जारी रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला न थम सका। गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए हमलों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। खुद मुख्तार रियासत का क़याम फलस्तीनियों का उसूली हक है। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला सुना दिया। विमेन एशिया कप में भारत की पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। कल पाकिस्तान नेपाल से मद्दे मुकाबिल होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा किया और जारी तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि IT पार्क की तामीर में ताउन पर जनूबी कोरिया की हुकूमत के मशकूर हैं। सहूलतों के एतबार से ये जदीद तरीन IT पार्क होगा। इस मंसूबे पर लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। हुकूमत संभालते ही तरक्याती मंसूबों पर 24 घंटे काम करने की हिदायत जारी की थी। IT पार्क में 120 दफातर और बिजनेस सपोर्ट सेंटर भी कायम किए जाएंगे। प्रोजेक्ट टीम और वजारत IT मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दामात को मज़ीद तेज़ करें। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है तो दिन रात काम करना होगा। ये मंसूबा जून 2025 में मुकम्मल हो जाएगा। मुल्की IT बरामदात में सालाना $70 मिलियन का इजाफा होगा और 10,000 मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे। CTD पंजाब की कार्रवाई के दौरान उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार, जबकि कलअदम TTP के सरबराह खारजी नूर वली की खुफिया काल मंजर आम पर आ गई। CTD पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई करते हुए अलकायदा के बानी सरबराह उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है, जिसे इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। अमीनुल हक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब कलअदम TTP के सरबराह खारजी नूर वली की खुफिया कॉल मंजर आम पर आ गई, जिसमें वो सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ाने के बारे में हिदायत दे रहा है। पाकिस्तान ने कलअदम TTP के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बन्नू छावनी पर हमले से मुतालिक अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात अफगान अबूरी हुकूमत को पहुँचा दिए हैं। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल काबिल तशवीश है।
چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے 97ویں یوم تاسیس کی تقریب، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چینی عوام، سویلینز، عسکری قیادت اور پیپلز لبریشن آرمی کے تمام عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے چین کی ترقی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے اہم قوت بننے میں پیپلز لبریشن آرمی کے کردار کو سراہا۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے پاک چین قریبی اور برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی اور انہیں مزید گہرا کرنے اور وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے سی پیک، دفاعی تعاون اور علاقائی امن و استحکام پر چین کے ساتھ مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ تقریب میں شہریوں اور فوجی افسران، صحافیوں، تاجروں اور سول سوسائٹی کے اراکین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاک بحریہ نے بحری جنگی جہاز PNS یرموک ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی گشت پر بحر ہند میں تعینات کر دیا۔ جدید ہیلی کاپٹر سے لیس PNS یرموک پاکستانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ تعیناتی کے دوران پاک بحریہ کا جہاز اپنے آپریشنز کے علاوہ دوست ممالک کے ساتھ مشترکہ آپریشنز اور مشقوں میں بھی حصہ لے گا۔ PNS یرموک بحری سفارتکاری کے تحت علاقائی بندرگاہوں کا دورہ بھی کرے گا۔ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور آلات سے لیس ہے جو کثیر الجہتی خطرات سے نمٹنے اور وسیع پیمانے پر میری ٹائم آپریشنز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرولنگ پر باقاعدگی سے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ IPPs کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی کروائے۔ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف خرم مختار نے اجلاس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق تجاویز دی۔ ان کا کہنا تھا کہ بجلی ٹیرف خطے کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ بجلی کی کھپت پر 1250 روپے فی کلو واٹ فکس چارجز عائد کیا جانا ظلم ہے۔ پیداواری لاگت بڑھنے سے ملکی معیشت اور برآمدات پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ 43,000 میگا واٹ کی گنجائش کے مقابلے میں ٹرانسمیشن لائن میں صرف 13,000 میگا واٹ بجلی آ رہی ہے، لیکن صارفین سے کیپیسٹی چارجز یعنی غیر استعمال شدہ بجلی کی قیمت بھی وصول کی جا رہی ہے۔ حکومت IPP سے کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی کرے۔ 2020 سے 2022 کے دوران صنعتوں کو 9 سینٹ کے حساب سے بجلی دی جا رہی تھی تو برآمدات میں 54% اضافہ ریکارڈ ہوا تھا۔ موجودہ دور میں 14 سینٹ کی مہنگی بجلی سے برآمدی صنعت بحران کا شکار ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 79% کم ہو گیا ہے، جو 13 سال کی کم ترین سطح ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 79% کم ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مالی سال 2023-24 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 68 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رہا، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 3 ارب 27 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے خسارے کے مقابلے میں 79% کم ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 2.0% ہے، جو گزشتہ 13 سالوں میں سب سے کم ہے۔ یہ نمایاں کمی تجارتی خسارے میں 6% کمی اور ترسیلات زر میں 11% اضافے کی وجہ سے ہوئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات 3.22 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ وزیر مملکت برائے IT کا کہنا ہے کہ IT برآمدات میں اضافے کے لیے حکومتی اقدامات جاری ہیں، جن کی بدولت مالی سال 2023-24 میں برآمدات کا حجم 3.22 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جو پچھلے سال 2.59 ارب ڈالر تھا۔ پاکستان کی ICT سروسز کی برآمدی ترسیلات میں جون 2024 میں 298 ملین ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے۔ SIFC کی بھرپور معاونت سے وزارت IT، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور IT انڈسٹری IT برآمدات میں اضافے کے لیے کوشاں ہے۔ سندھ حکومت کے پریشان عوام کے لیے 2 بڑے اقدامات۔ کراچی میں پیپلز بس سروس کے 3 نئے روٹس کا اعلان، جبکہ سندھ بھر میں کم بجلی خرچ کرنے والے صارفین کو مفت بجلی بھی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایات کے مطابق محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ بہتر بنانے کے لیے پیپلز بس سروس کے 3 نئے روٹ شروع کرنے اور 1 روٹ کی توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نئے روٹس کا مقصد شہریوں کو سستی، آسان اور آرام دہ سفری سہولیات دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 50 سے 100 یونٹس استعمال کرنے والوں کو شمسی توانائی کے ذریعے مفت بجلی فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ معروف عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک سیاسی اور اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ معاشرے کے مختلف طبقات جمع ہوں اور IMF کی غلامی سے نکلنے کا راستہ نکالیں۔
کراچی میں خطاب کرتے ہوئے مفتی محمد تقی عثمانی نے کہا کہ حکومت کسی کی بھی ہو، عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی۔ زندگی کے ہر شعبے میں مغرب کو آئیڈیل بنا لیا گیا ہے۔ اللہ نے ہمارے ملک کو ہر نعمت عطا کی ہے۔ انگریز ریلوے کی جو لائن ڈال گئے تھے اس کے بعد کوئی لائن نہیں ڈالی گئی۔ سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ ہم IMF کے غلام ہیں، اسی کے نتیجے میں آج ہمارا بچہ قرض دار ہے۔ بدقسمتی سے ہم IMF کے بغیر چل نہیں سکتے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ تاجر برادری کے باہمی اتحاد سے امپورٹڈ مصنوعات کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے کہ امپورٹڈ چیزیں باہر سے نہ منگوائی جائیں۔ عالمی سطح پر IT کی بندش سے مائیکروسافٹ مشینوں کے ساتھ ساتھ صارفین بھی متاثر ہوئے ہیں۔ PTA کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سائبر سیکیورٹی فراہم کرنے والے کراؤڈ اسٹرائک میں فنی خرابی کے باعث عالمی سطح پر IT کی بندش دیکھنے میں آئی، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ونڈوز کی ہزاروں مشینیں متاثر ہوئیں۔ اس بندش سے پاکستان میں مائیکروسافٹ کے صارفین بھی متاثر ہوئے ہیں۔ خرابی کے باعث PC اور سرورز اسٹارٹ اپ کے بچاؤ کے لیے ریکوری بوٹ لوپ میں چلے گئے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کو $100 ملین کی سطح سے بڑھا کر $2 ارب تک کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں ممالک نے تجارت، سیاحت، معدنیات، سائنس و ٹیکنالوجی، قانون و انصاف اور ثقافتی تبادلے کے پروگراموں پر مبنی 15 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدے اور یادداشتیں رواں برس نومبر میں وزیر اعظم پاکستان کے آذربائیجان کے دورے سے منسلک ہیں۔ معاہدوں کی تکمیل میں SIFC نے سہولت کاری اور مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کیا۔ یہ معاہدے اور یادداشتیں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے دورہ پاکستان کے دوران طے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت میں پیٹرولیم اور توانائی کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی پائی جاتی ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ میں یہ معاہدے اہم سنگ میل ثابت ہوں گے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور بھائی چارے کو مزید فروغ ملے گا۔ آذربائیجان نے ترقی پذیر ممالک میں موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف ایکشن پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے لیے $1 ارب فنڈ کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کوپ 29 سے قبل کیا گیا ہے۔ کانفرنس رواں سال نومبر میں منعقد ہوگی، جس میں تمام ممبران ممالک سالانہ بنیادوں پر ایک مقررہ رقم یا اپنی پیداوار کے حجم کی بنیاد پر فنڈز منتقل کرنے کا عہد کریں گے۔ آذربائیجان کے اس اقدام سے کمزور ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کے باعث آنے والے سیلاب اور خشک سالی سمیت دیگر خطرات سے نمٹنے میں مدد دی جا سکے گی۔ ابوظہبی پورٹس اگلے 10 سال میں کراچی بندرگاہ پر $25 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی۔ ابوظہبی پورٹس کے وفد نے چیف ایگزیکٹو آفیسر خرم عزیز خان کی قیادت میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور کہا کہ ٹرمینل پر نئے ڈھانچے کی تعمیر سے 1,20,000 ٹن تک کے مال بردار بحری جہاز لنگر انداز ہو سکیں گے اور کنٹینرز کی نقل و حمل کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور جدید مشینری سے بہتر بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ابوظہبی پورٹس کے ساتھ معاہدے کا مقصد شفافیت اور بندرگاہ کی کارکردگی میں اضافہ کرنا ہے۔ غزہ میں جاری ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں کیے گئے حملوں میں مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کے علاقے شیخ رضوان میں 5 فلسطینی جبکہ جبالیہ میں 2 بچوں سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب البریج کیمپ میں گھر پر ہونے والے حملے میں 3 فلسطینی اور النصیرت کیمپ میں 2 گھروں پر بمباری سے کم از کم 12 فلسطینی شہید ہوئے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ ریاستی دہشت گردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 38,848 جبکہ 89,364 زخمی ہیں۔ دوسری جانب عالمی عدالت انصاف نے فلسطینی علاقوں پر قبضے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے علیحدہ اور خود مختار ریاست کا قیام فلسطینیوں کا اصولی حق قرار دے دیا ہے، جبکہ فلسطینی وزارت صحت نے تصدیق کی ہے کہ غزہ کی پناہ گزین کیمپوں میں سیوریج اور آلودہ پانی میں پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ آکسفام کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں دستیاب پانی کی مقدار میں 94% کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں حکومت نے طلباء کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر کے فوج طلب کر لی ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلباء کے شدید احتجاج کو روکنے میں پولیس کی ناکامی کے بعد ملک بھر میں کرفیو نافذ کرتے ہوئے فوج کو طلب کر لیا۔ بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ نے سرکولر بھی جاری کر دیا ہے۔ گزشتہ روز طلباء پر پولیس کے کریک ڈاؤن کے دوران مزید 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے۔ احتجاج کے دوران اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 105 ہو گئی ہے۔
ڈھاکہ میں جاری احتجاج کے دوران زخمی ہونے والے رہنما سرور توشار نے کہا ہے کہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے شیخ حسینہ واجد سے فوری استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جاں بحق افراد کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے ضلع نارسنگدی میں طلبہ نے ایک جیل پر حملہ کر کے اپنے سینکڑوں ساتھیوں کو آزاد کروا لیا، جس کے بعد جیل کو نذر آتش کر دیا گیا۔ ویمنز T20 ایشیا کپ کے دوسرے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے بآسانی شکست دے دی۔ سری لنکا کے شہر دمبولا میں ایشین کرکٹ کونسل کے زیر اہتمام ہونے والے ویمنز T20 ایشیا کپ کے دوسرے میچ میں پاکستان ویمنز ٹیم نے بھارت کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 108 رنز بنائے۔ بھارتی ویمنز ٹیم نے 109 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ٹورنامنٹ میں کل 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں پاکستان اور نیپال مد مقابل ہوں گے، جبکہ دوسرے میچ میں بھارت اور متحدہ عرب امارات کی ویمنز ٹیم ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔